अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, सबसे पहले गज़ा की ताज़ा सूरत हाल पर एक नज़र करेंगे, बताएंगे कि क्या कुछ वहाँ चल रहा है। जुमे को सलामती कौंसिल में गज़ा में इंसानी इमदाद की फ़राहमी के लिए करारदाद की मंजूरी के बावजूद इज़राइली हुकूमत इमदाद की फ़राहमी के निफाज़ में खलल डालने की कोशिश कर रही है और करारदाद के बाद से वस्ती गज़ा में फ़ज़ाई बमबारी में इजाफ़ा देखा जा रहा है। रातों रात देरुल बलाह शहर के रिहायशी इलाकों को खाली करने के अहकाम जारी किए थे, जिसके बाद एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ से निकलने को मजबूर हो गए हैं, जबकि धमकियों के बावजूद अपने इलाके में रहने को तरजीह देने वाले शहरी बमबारी की जद में आ गए हैं। बुरेज और नुसैरात पनाहगुज़ीन कैंप शदीद बमबारी की जद में आ गए हैं, जिससे कई मकानात तबाह हुए हैं, कई अफराद मलबे तले दबे हैं, कई अफराद के शहीद होने की भी खबरें हैं। और दूसरी जानिब जो है इजरायली फोर्सेस मकबूजा मगरबी किनारे में बैतलहम, नाबुलस, हेब्रून और तूलकरम पर छापा मार कर जो है नूर शम्स पनाहगुज़ीन कैंप को जाने वाली पानी की मरकज़ी लाइन को भी इजरायली बुलडोज़र से जो है तबाह कर दिया है। वहीं सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी इजरायली फोर्सेस की जंग जारी है। अब तक जंग शुरू होने के बाद से 101 सहाफ़ियों की मौत हो चुकी है। वहीं सहाफ़ियों को सच दिखाने की पादाश में निशाना बनाया जा रहा है। कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जिनके पूरे ख़ानदान को टारगेट बनाया गया। गुनाह उनका सिर्फ इतना था कि वो इजराइल की ज़ालिमाना कार्रवाइयों को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं गज़ा में इजराइल ने 2600 से ज़ायद अफराद को गिरफ़्तार भी कर लिया है। ज़्यादातर वो अफराद हैं जो कि पनाह लिए हुए थे, किसी स्कूल में, अस्पताल में या किसी महफूज मकाम पर जो है वो पनाह लिए हुए थे, लेकिन वहाँ से उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि उसमें तकरीबन 40 तिब्बी अमले के अरकान शामिल हैं, जबकि तकरीबन 8 सहाफ़ी भी जो है वो शामिल हैं। वहीं वेस्ट बैंक में लगातार हो रही जारहाना इजरायली छापामार कार्रवाइयों से तंग आकर वहाँ भी फ़लस्तीनी नौजवान मुज़ाहमत कर रहे हैं। गुज़िश्ता रात मुसल्लह इसराइली फ़ौज के ख़िलाफ़ देसी साख्ता धमाका खेज़ मवाद से उनका मुकाबला किया गया है। बताया जा रहा है कि वहाँ भी फ़ौज और फ़लस्तीनियों के दरमियान झड़पें देखने को मिली हैं, जबकि हेब्रून में धावा बोलकर कई फ़लस्तीनियों को गिरफ़्तार करने की भी इत्तलात मौसूल हुई हैं। अगर ज़मीनी जंग की बात की जाए तो इजरायली फ़ौजियों के लिए ज़मीनी जंग मुश्किल बनती जा रही है। इजराइल अगरचे के दावा कर रहा है कि उसने कई हमास की सुरंगें तबाह कर दी हैं और उसने गज़ा के कई इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है, लेकिन ज़मीनी जंग कभी भी इजराइल के कंट्रोल में नहीं रही है। साहयूनी बर्बरियत के ख़िलाफ़ हमास की जवाबी कार्रवाई में एक दिन में मज़ीद 8 इजरायली फ़ौजियों के हलाकत की इजराइल ने तस्दीक की है। कुछ तो गाइडेड मिसाइल का निशाना बने हैं, तो कुछ रॉकेट लगने से जहन्नम रसीद हुए हैं, जबकि कई ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। हर रोज़ उसके कई फ़ौजी मारे जा रहे हैं, लेकिन इजराइल की हैकड़ी जो है वो नहीं निकल रही। और अब जो सूरत हाल है वो ये है कि वहाँ से वो अब भाग निकलना चाहते हैं। बेइज्जती और ज़िल्लत का खौफ ये है कि उन्होंने अब एक नया झूठ गढ़ लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर अब फ़ौज का कंट्रोल हो चुका है, इसलिए जो है अब ज़मीनी जंग वो ख़त्म कर देंगे और सिर्फ फ़ज़ाई हमलों का ही सहारा लिया जाएगा। और कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में इजराइल अपने फ़ौजी जो कि उसने ज़मीनी जंग के लिए भेजे हैं उन्हें जो है वापस बुला लिया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह हम जानते हैं कि किस तरीके से हमास के जवान जो है वो उनके नाक में दम किए हुए हैं और उन्हें हर तरफ से जो है निशाना बनाकर उन्हें जहन्नम की दहलीज तक जो है वो पहुंचा रहे हैं। कई फ़ौजी उनके ज़ख्मी हो चुके हैं और अब ये बहाना दिया जा रहा है। वहीं इजराइल में सियासी और सिक्योरिटी निज़ाम पूरी तरह से फ़ेल हो चुका है। किसी का किसी पर एतमाद रहा नहीं है। ख़ुद इजराइल के हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा याइर लैपिड ने कहा कि इजरायली हुकूमत का फ़ौज के साथ बेहद बुरा सलूक है और उसने कहा है कि आगे जाकर इजरायली हुकूमत फ़ौज पर भी जो है इल्ज़ाम आयद कर सकती है। वह इजरायली फ़ोर्सेस को लिबनान से हिज़्बुल्लाह भी निशाना बना रहा है, जबकि इजरायली फ़ोर्सेस के साथ झड़प में हिज़्बुल्लाह के 2 जंगजू मारे गए हैं। इस तरह की तस्दीक जो है वो ईरानी तंजीम ने की है। और इसी दरमियान जंगबंदी को लेकर पूरी दुनिया में मुजाहरे किए जा रहे हैं। ख़ुद इजराइल में मुजाहरे तूल पकड़ते जा रहे हैं। इजरायली यरगमालियों की रिहाई की मांग की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ इसराइल में हुए मुजाहरे में हाल ही में हमास की क़ैद से रिहा होने वालों ने भी बात की और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया। वही मुज़ाकरात के ताल्लुक़ से आपको बताते चलें कि हमास का अब साफ़ तौर पर यही कहना है कि पहले जंगबंदी होगी,
پھر مذاکرات ہوں گے کہ کتنے یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا، کیا ہوگا، کیا شرائط ہوں گی، وہ تمام چیزیں بعد میں ہوں گی، پہلے جنگ بندی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کچھ دنوں کی جنگ بندی کے عوض قیدیوں کی رہائی کے امکانات کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ حالانکہ اسرائیل نے 35 قیدیوں کے بدلے 7 روزہ جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن حماس کا یہی کہنا ہے کہ یرغمالی حاصل کرتے ہی اسرائیل دگنی طاقت سے فلسطینیوں کا قتل عام مچائے گا۔ بہرحال وہ اس صورتحال میں اس طرح کی جنگ بندی وہ نہیں چاہتے ہیں۔ بہرحال دنیا بھر میں مظاہرے جاری ہیں، کئی ممالک میں کرسمس کے موقع پر غزہ میں جنگ بندی کے لیے مظاہرے کیے جا رہے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود امریکی حمایت کی وجہ سے اسرائیل کو مزید تقویت مل رہی ہے۔ اور اسی درمیان امریکی صدر نے نتن یاہو کو فون کال کر بات چیت بھی کی ہے۔ مانا یہ جا رہا تھا کہ وہ کم از کم جنگ بندی کو لے کر بات کریں گے۔ جو بائیڈن نے صاف کہہ دیا ہے کہ انہوں نے جنگ بندی پر کوئی بات نہیں کی ہے، البتہ یرغمالیوں کی جلد از جلد رہائی کے لیے اسرائیل پر امریکہ کی طرف سے دباؤ ضرور ڈالا جا رہا ہے۔ وہیں بحیرہ احمر میں حوثیوں کی جانب سے غیر ملکی جہازوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ حوثیوں نے بحیرہ احمر میں 2 بحری جہازوں پر ڈرون سے حملے کیے ہیں، تاہم امریکی سینٹ کا کہنا ہے کہ انہوں نے 4 ڈرون جو حوثیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے وہ انہوں نے تباہ کر دیے۔ اور حوثیوں نے بحیرہ احمر میں 10 تجارتی جہازوں کو نشانہ بناتے ہوئے 100 سے زائد ڈرون اور میزائل حملے کیے۔ ان حملوں کو غزہ میں اسرائیلی بمباری کا سامنا کرنے والے فلسطینیوں کی حمایت کا مظاہرہ قرار دیا گیا ہے۔ وہیں امریکہ نے ایران پر ان حملوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ حملہ کرنا حوثیوں کا فیصلہ ہے، تہران کا نہیں ہے۔ جموں کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں ایک ریٹائرڈ SSP کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ فائرنگ کے بعد مشتبہ دہشت گرد موقع سے فرار ہو گئے، اس طرح کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مسجد پر فائرنگ بھی کی گئی ہے۔ وہیں گزشتہ کچھ دنوں سے اس طرح کی کارروائیوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ وہیں گزشتہ دنوں پونچھ میں بھی فوج پر حملہ کیا گیا تھا۔ وہ کشمیر زون پولیس نے ٹویٹ کیا ہے کہ دہشت گردوں نے شیری بارہمولہ کے گنتمولہ کے رہنے والے محمد شفیع پر حملہ کیا ہے۔ ریٹائرڈ SSP پر گولیاں چلائی گئیں۔ ان پر یہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ مسجد میں اذان دے رہے تھے۔ وہیں گولی لگنے سے وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ جموں کشمیر پولیس کا کہنا ہے کہ پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے، لوگوں کو اس علاقے سے دور رہنے کو کہا گیا ہے اور معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدرامیا نے ہفتے کو کہا تھا کہ ریاستی حکومت نے حجاب پر سے پابندی کو ہٹا دیا ہے، لیکن اب ان کا یہ کہنا ہے کہ پابندیاں ہٹائی نہیں ہیں، لیکن اس پر سرکاری سطح پر بات چیت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہم نے ابھی تک حجاب پر پابندیاں ہٹانے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ کسی نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں نے جواب دیا کہ حکومت اسے ہٹانے پر غور کر رہی ہے۔ حجاب پر پابندی ہٹانے کی ٹائم لائن کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں سدرامیا نے کہا کہ یہ سرکاری سطح پر بات چیت کے بعد کیا جائے گا۔ CM سدرامیا کے حجاب کو لے کر دیے گئے گزشتہ روز کے بیان کے بعد کافی ہنگامہ شروع ہو گیا تھا۔ BJP نے اس فیصلے کی سختی سے مخالفت کی تھی اور ان پر سماج میں زہر گھولنے کا الزام عائد کیا تھا۔ قبل ازیں مرکزی وزیر گریراج سنگھ نے کہا تھا کہ اگر کانگریس لیڈر راہل گاندھی کانگریس اور انڈیا گٹھ بندھن کی حکومت بنتی ہے تو ملک میں شریعہ قانون نافذ ہو جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل اکتوبر میں سدرامیا حکومت نے مقابلہ جاتی امتحانات کے دوران طالبات کو حجاب پہننے کی منظوری دی تھی۔ دراصل BJP کی قیادت والی کرناٹک کی گزشتہ حکومت نے 2022 میں اسکول اور کالجوں میں طالبات کے حجاب پہننے پر پابندی لگا دی تھی۔ اس پابندی کے بعد ریاست میں خوب ہنگامہ ہوا اور کئی لڑکیوں نے تعلیم کا سلسلہ بھی منقطع کر دیا تھا۔ بہرصورت BJP رہنماؤں کی جانب سے سخت تنقیدوں کے بعد اب سدرامیا کے بدلے مزاج نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس پر فیصلہ سرکاری سطح پر بات چیت کے بعد کیا جائے گا۔ مقتول عتیق احمد کے دور کے رشتہ دار قمر کاظمی کو 100 کروڑ روپے کی GST چوری کے معاملے میں جیل بھیج دیا گیا ہے۔ UP کی STF نے قمر احمد کو جمعرات کی رات میرٹھ سے گرفتار کیا تھا، جہاں تھانہ سویل لائن کی پولیس نے رات بھر ان سے پوچھ تاچھ کی۔ گزشتہ رات 8 کمپنیوں اور ایک ہوٹل کے مالک قمر کاظمی نے پوری رات تھانے کے اندر گزاری اور طلب ہو کہ اس کے بعد انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ قمر احمد کے خلاف جعلی بل کے ذریعے 100 کروڑ روپے سے زیادہ کا GST چوری کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ کاظمی کے خلاف سول لائنز تھانے میں 2 پارٹنرز اور 4 فرموں کے ناموں پر رپورٹ درج کرائی گئی ہے۔ انہی تفتیشی اداروں نے کاظمی کے دبئی میں رابطے ہونے کا شبہ ظاہر کیا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس فراڈ میں دبئی کی کمپنیاں بھی ملوث ہیں۔ BJP کے رکن پارلیمنٹ اور باہوبلی لیڈر برج بھوشن سنگھ کے خلاف میدان میں اترنے والے پہلوانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز جہاں
بجرنگ پونیا نے اپنا پدم شری کا اعزاز واپس کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ وہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے معذوروں کے اولمپک گولڈ میڈلسٹ وریندر سنگھ یادو عرف گونگا پہلوان نے بھی اپنا پدم شری ایوارڈ واپس کر دینے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ وہ خاتون پہلوانوں کی حمایت میں یہ قدم اٹھا رہے ہیں تاکہ پورے ملک کو معلوم ہو سکے کہ ان پہلوانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے احتجاجاً سبکدوشی کا اعلان کرنے والی پہلوان ساکشی ملک کے حوصلے اور جذبے کی ستائش بھی کی اور کہا کہ انہیں ثابت قدم رہنا ہوگا کیونکہ انہوں نے ناانصافی کے خلاف آواز بلند کی ہے اور اب انہیں مزید حیران کیا جائے گا، اس لیے وہ جتنا ثابت قدم رہیں گی اتنا ہی ان کا مقصد پورا ہونے کے قریب پہنچے گا۔ انہوں نے ملک کے دیگر کھلاڑیوں جیسے کہ سچن تندولکر ہوں، نیرج چوپڑا ہوں اور دیگر سے بھی اپیل کی کہ وہ بھی اپنے اپنے ایوارڈ واپس کرنے پر غور کریں، کیونکہ ایک فیڈریشن کا سابق صدر اپنے سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے خواتین کی عزت سے کھلواڑ کر رہا ہے اور حکومت اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی۔ یاد رہے کہ گونگا پہلوان کو پدم شری کا اعزاز حال ہی میں 2021 میں دیا گیا ہے، جبکہ 2015 میں انہیں ارجن ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ وہیں ان سب کے بیچ اس معاملے میں ایک بڑا ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوا ہے کہ کشتی فیڈریشن کے الیکشن کے بعد وہاں اب نیا تنازع شروع ہو گیا ہے۔ فیڈریشن کے جنرل سیکریٹری نے اب یہ الزام عائد کیا ہے کہ فیڈریشن کے نومنتخب صدر سنجے سنگھ نے ان سے مشورہ کیے بغیر قومی جونیئر چیمپئن شپ کا اعلان کر دیا، جبکہ اس کا اعلان فی الحال نہیں کرنا تھا۔ انہوں نے فیڈریشن کی مجلس عاملہ کی میٹنگ میں حصہ بھی نہیں لیا اور کہا کہ یہ فیصلے جنرل سیکریٹری ہی کرتا ہے، لیکن نئے صدر سابق صدر کے اثر میں ہیں، اس لیے وہ ایسے فیصلے کر رہے ہیں۔ انہوں نے وارننگ دی کہ وہ فیڈریشن سے بیرونی اثرات ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ وہیں مرکزی وزارت کھیل نے ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کی نئی تنظیم کو ہی معطل کر دیا ہے۔ وہیں وزارت نے WFI کے نومنتخب صدر سنجے سنگھ کے فیصلوں کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ UP کے رامپور کی خصوصی عدالت نے سابق کابینی وزیر اور سینئر لیڈر اعظم خان اور ان کے کنبے کی 7 سال کی سزا کے خلاف اپیل خارج کر دی ہے، جبکہ سیشن کورٹ میں پڑوسی پر جان لیوا حملے کے معاملے میں اعظم خان اور ان کے بھائی سمیت سبھی 4 ملزمین کو بری بھی کر دیا گیا ہے۔ وہیں سماعت کے دوران اعظم خان، ان کے بیٹے عبداللہ اعظم، ادیب اعظم، ان کے بھائی شریف اور احمد خان عدالت میں حاضر ہوئے، جبکہ اعظم خان کی اہلیہ ڈاکٹر تزین فاطمہ نہیں پہنچی۔ اعظم خان کو سیتاپور جیل سے لایا گیا تھا، جبکہ ان کے ساتھ عبداللہ اعظم بھی سخت سیکیورٹی میں لائے گئے۔ اعظم کو سخت سیکیورٹی میں تقریباً 2:15 بجے لایا گیا۔ پڑوسی پر جان لیوا حملہ معاملے کی تمام سماعت سیشن کورٹ میں ہوئی۔ وہیں اعظم کے وکیل زبیر احمد خان نے کہا کہ عدالت نے اپیل مسترد کی ہے، اس لیے وہ اب ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے، جبکہ پڑوسی والے معاملے میں کس بنیاد پر بری کیا گیا ہے یہ حکم نامے کی کاپی ملنے کے بعد ہی بتایا جا سکے گا۔ واضح ہے کہ اعظم خان اور ان کے اہل خانہ کے خلاف یوگی حکومت نے کئی مقدمے دائر کر دیے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام جو مقدمے دائر کیے گئے ہیں وہ محض جو ہے انتقامی کارروائی کے تحت، سیاسی انتقامی کارروائی کے تحت کیے گئے ہیں۔ اور مسجد نبوی جانے والے زائرین کو سال میں صرف ایک بار ہی روضہ رسول میں داخلے کی اب اجازت ہوگی۔ وزارت حج و عمرہ کے مطابق روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخلے کا اجازت نامہ سال میں صرف ایک بار جاری کیا جائے گا۔ یہ اجازت نامہ صرف نسک یا توکلنا ایپ سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخلے کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہوگی جو کورونا وائرس سے متاثر نہ ہوں۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔